रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। बज़्म उलमा में वक्त के अकाबिर जय्यद और मुस्तनद उलमाए कराम का मजबूत ऐवान सज गया। इस बज़्म नशिस्त में एक बार फिर नेमत इफ्तार में आज 11वां रोज़ा अशराए मग़फ़िरत का पहला रोज़ा हमने इख्तियार किया है। और माशाअल्लाह आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री, आ जाइए मास्टर आइए। अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब का भी खैर मकदम है माशाअल्लाह। ज़रा सी ताख़ीर हुई है, लेकिन ताख़ैर और बिलखैर बर वक्त अल्लामा साहब अल्हम्दुलिल्लाह सेट पर मौजूद हैं। तो अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब का खैर मकदम है, अल्लामा इकराम हुसैन अल-क़ादरी साहब का और मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब का वालेहाना तौर पर इस्तक़बाल है। आज खाने पीने के आदाब पे हम बात करेंगे और कुरान सुन्नत की रोशनी में क्या तरीक़े, क्या तहज़ीब, क्या अदब, क्या सलीक़े, क्या करीने हमें समझाए गए हैं खाने पीने के आदाब के हवाले से। तो दीन इस्लाम में खाने पीने के बारे में जो बुनियादी हिदायत दी गई हैं वो मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब इंशाअल्लाह आप पर आया कर रहे हैं। जी मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें सलमान भाई, खाने पीने के जो आदाब हैं, बुनियादी जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना है वो आम तौर पर हम जहन में नहीं रखते। सही। और वो ख्याल किस चीज़ का है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह। ए ईमान वालो, खाओ जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पाक रिज़्क़ अता फरमाया और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते नज़र आते हैं, क़िबला अल्लामा साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं कि यार जो मतलब और मज़ाहिब वाले हैं वो कुछ भी खा लेते हैं, ये पाबंदियाँ हमारे यहाँ क्यों हैं कि ये खाइए ये ना खाइए, ये पाबंदियाँ क्यों हैं इस तरीक़े से? तो इसका बड़ा लतीफ़ जवाब उलमा ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से जो उसको मानते हैं ना तो उससे मोहब्बत फरमाता है ना। मिसाल के तौर पर कोई शख्स से उसके सामने दो बच्चे खेल रहे हैं सलमान भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर दोनों कुछ नुकसान वाली जगह पर जा रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जो उनकी नुकसान दे, तो वो बंदा किसको रोकेगा? अपने बच्चे को ना, जिससे मोहब्बत इसको रोकेगा, जाहिर है, ठीक है ना, कि बेटा ये नहीं करो ये करो। अच्छा, बाज़ वक़्त बच्चा खाना मांगता है, ग़िज़ा मांगता है, उसकी माँ को पता होता है कि ये इसके लिए नुकसान दे, वो देगी? नहीं देगी, कभी नहीं देगी, बिल्कुल कहेगा मुझे ये खेलना है, माँ को मालूम है नुकसान दे तो वो खेलने देगी? नहीं। तो बिला तशबीह ये समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जब हम उसके मानने वाले हैं तो वो नहीं चाहता कि मेरे मानने वालों के पेटों में हराम लुक़मा जाए। वो नहीं चाहता कि मेरे मानने वालों के पेटों में, उनके मुंहों में जो है वो नापाक चीज़ जाए। वो ये चाहता है कि हलाल और पाकीज़ा और साफ़ सुथरी चीज़ मेरे मानने वालों के पेटों में जाए, उनके मुंहों में जाए। इसीलिए फरमाया कि कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि खाओ जो हमने पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया है, और खाने के बाद शुक्र अदा करना ना भूलना। अब आइए आदाब की तरफ। एक तो सबसे पहली बात जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, हलाल। फिर इसके अलावा जब खाने का मामला आ जाए तो सबसे पहले तो हमें ज़ाहिर है कि हाथ धोने चाहिए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस से पाक है कि जब खाना खाने के लिए तुम खाना खाने का इरादा करो तो हाथ धो लिया करो। इससे वज़ू से भी ताबीर किया गया है। जी, खाने का वज़ू ये है कि आपने हाथ धोए, कुल्ली की, और हाथ यानी पोंचों तक आप धो लें, कुल्ली कर लें, और आप मुंह का ये हिस्सा जो है यहाँ पर पानी लगा लें, यानी फेर लें, साफ़ कर लें। ये जो है वो खाने का वज़ू कहलाता है। फिर इसके बाद खाना जब भी खाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब भी खाना खाएं, कोई चीज़ भी खाएं, जब भी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। और अगर हो सके तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम।
یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کھانے سے پہلے کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے یہ پڑھ لیں تو کھانے میں اگر زہر ہوگا اسے نقصان نہیں دے گا. اللہ اکبر. جی جی توکل ہونا چاہیے. جی توکل ہونا چاہیے. اور یہ کئی مرتبہ اس کا تجربہ یعنی باقاعدہ اسلاف نے کیا ہے تو زہر نے بھی اثر نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ اتنا یعنی یقین بھی ہونا چاہیے, تیقن بھی ہونا چاہیے اور اتنا توکل بھی ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ پڑھ آپ نے, کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے, اللہ کا نام نہ لیا جائے, اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ جی جی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھانے میں بڑی برکت تھی اور اچانک بے برکتی ہو گئی. کہا میں بڑا حیران ہوا, میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہوا تھا, پھر ایک شخص کھانے میں شامل ہوا کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہوا تھا, تو اس کے ساتھ شیطان کھانے میں شریک ہو گیا, تو بے برکتی ہو گئی. اگر ہم چاہتے ہیں, کیونکہ عام طور پر جب ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں, گھروں میں اہتمام ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ برکت ہو, کم نہ ہو, تو کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, انشاءاللہ کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی, کیونکہ شیطان اس میں شامل نہیں ہوگا. اچھا, بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو درمیان میں جب بھی یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ آخری لقمہ رہ گیا تھا, تو ایک یعنی کوئی کھانا کھا رہا تھا, آخری لقمہ تھا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, پہلے بھول گئے تھے, جیسے ہی پڑھی تو سرکار مسکرا اٹھے. فرمایا کہ شیطان شامل تھا, جیسے ہی اس نے اللہ کا نام لیا اس نے قے کر لی اور وہ چلا گیا, یعنی کھانے کی برکت لوٹ آئی. اسی طریقے سے کھانا اپنی طرف سے لینا چاہیے, یہ نہیں کہ یہاں سے بھی ہاتھ مارا, یہاں سے بھی ہاتھ مارا, یہاں سے بھی ہاتھ مارا, ساری بوٹیاں لے کر اگلے بندے سے کہنے کھاتے کیوں نہیں ہو, وہ کہاں سے کھائے گا بیچارہ. ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اسی لیے اگلی یعنی اپنی طرف سے لے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ربیب بھی ہیں, تو وہ کہتے میں چھوٹی عمر کا تھا, کھانا کھا رہا تھا, کبھی یہاں ہاتھ ماروں کبھی یہاں ہاتھ ماروں, تو فرمایا نہیں ایسا نہ کرو, جب کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنی طرف سے کھاؤ, اور درمیان سے ادھر ادھر سے کھاؤ. ہاں بہت سے اقسام کا ہے, جیسے آپ بعض پر جاتے یعنی دال ہے, یہاں پر سبزی ہے, جب مختلف اقسام کے کھانے ہوں تو پھر آپ نکال سکتے ہیں, ورنہ ایک ہی جگہ سے کھائیں. اور درمیان سے نہیں کھانا چاہیے کہ کھانے میں برکت جو اترتی ہے وہ درمیان سے اترتی ہے, اور کھانے کے بعد پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی, یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں. اچھا مصعب, چھوٹا سا سوال ہے, ٹو دی پوائنٹ اس کا آنسر دیجئے گا. ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور درمیان میں ٹرے آتی ہے اور لوازم, اور وہ اس میں ٹھیک ٹھاک جو ہے کثرت سے اپنا سارا سامان نکال لیتا ہے, لوازمات اس کے, تو کیا تینوں کی حق تلفی میں نہیں شمار ہوگا یہ؟ بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. میں نے اب سے اتنی بڑی مثال دی نا کہ مثال کے طور پر 3 بندوں کے لیے 4 بندوں کے لیے کھانا آیا, ایک بندے نے سارا کچھ نکال لیا, مال وال جو سارا تھا وہ نکال لیا, اور آپ سے کہہ رہے کھاتے کیوں نہیں ہو, کھاؤ نا. اب تینوں کیا تلفی ہے اتنا, جو آپ کا حصے جو آپ کے حصے میں ہے بقدر ضرورت وہ لیں, اندازہ لگا لیں, کوشش کریں کہ ایثار کا جذبہ ہو. یار میں نے نہیں کھایا, کوئی بات نہیں, میرا بھائی کھا لے. کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب. علامہ لیاقت حسین علی صاحب, اسی حوالے سے ہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. کھانا پینے کی احتیاط کے حوالے سے قرآن و سنت میں ہمیں روشنی ملتی ہے. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشربوا ولا تسرفوا انہ یحب المسرفین. بہت شکریہ سلمان گل صاحب. حضور مفتی سنت مفتی سہیل رضا صاحب نے بہت خوبصورت آغاز کیا, اور سب سے بنیادی چیز یہی کہی کہ ساری باتیں بعد میں ہیں کہ کیا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, پڑھنا ہے, اور کتنی انگلیوں سے کھانا ہے, دسترخوان پہ کھانا ہے, کرسی پہ کھانا ہے, یہ سب کی سب باتیں بات کی. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ جو چیز کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں ہے. کیا بات, سب سے بنیادی چیز پر, سب سے زیادہ بنیادی چیز پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہم جب بھی کھانے کے آداب ہو باقی ساری چیزوں کو ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ ہم ذکر نہیں کرتے کہ سب سے شریعت نے یہ کہا ہے. باقی تو سنتوں کے اندر سنت مستحبہ ہیں, وہ زیادہ سنت عادیہ ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. بہت خوبصورت فرمائی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے
ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو اپنے رسول اور انبیاء کرام اولو العزم رسولوں کو حکم دیا. ان سے بھی کہا کہ یا رسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا. دوسرا، ہم مسلمان ہیں، ہماری ساری عبادات کا اور اجر و ثواب اور دعاؤں کی قبولیت کا سارا مدار اس عقل حلال پر ہے. کہ مفتی صاحب بنیاد اساس جو آپ صوفیاء کرام دیکھیں، وہ ساری چیزوں سے سب سے پہلے جس کے اہتمام کرتے تھے وہ تھا رزق حلال، عقل حلال، کہ آپ اپنے پیٹ کے اندر کیا ڈال رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ احتیاط کیا کرنی ہے کھانے پینے کے اندر. سب سے پہلی احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے حرام نہیں کھانا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اس سے بڑھ کر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مشتبہ چیز بھی نہیں کھانا ہے، کسی کا حق نہیں کھانا ہے، کسی کا مال ظلمن نہیں کھانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا بڑا لمبا سفر کر کے آیا، یا رب دعا کر رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرما رہا. فرمایا کیسے اللہ قبول کرے؟ فانا یستجاب. فرمایا اس کا طعام، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا سب کچھ حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول و منظور فرماتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دعا کے ہمارے اچھے کلمات ہوں گے، ہماری عربی زیادہ اچھی ہوگی، یا ہم اردو کے اندر بہت زیادہ تصنع ہوگی ہماری، تو اللہ دعا قبول کرے گا. دعا کی قبولیت کے لیے یہ چیز ہے جس کا آپ نے پوچھا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کھایا کیا ہے. آپ نے اس پیٹ کے اندر جس سے آپ کا جسم گروتھ کر رہا ہے، یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ کپڑا حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے. دوسرا اس کی بات یہ ہے، دوسری احتیاط یہ ہے، قرآن نے یہ کہا کہ کھاؤ پیو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے قوت لا یموت کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن ضرورتاً کھاؤ. کچھ لوگ مفتی صاحب قبلہ، کچھ لوگ ضرورتاً کھاتے ہیں، کچھ انتقاماً کھاتے ہیں. تو انتقاماً نہ کھاؤ، آخری بار کھا رہا ہوں. ہاں، انتقاماً نہ کھاؤ کھانے کو ضرورتاً کھاؤ. قوت لا یموت، انسان کی زندگی کے لیے، رمق حیات کے لیے. کہ کچھ لوگ ایک ہاتھ سے کھاتے ہیں، کچھ لوگ دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں. بالکل. اور یہ تصور کہ کچھ نہ کھا کر مر جانے سے کچھ کھا کر مرنا اچھا ہے، نہیں اتنا کھا لو کہ مرنا ہے. تو سب سے پہلے یہی قرآن نے کہا کہ ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. انہ لا یحب المسرفین. اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے کا رب تبارک و تعالیٰ نے نظام دیا ہے، لیکن اس کے اندر اسراف نہیں کرنا ہے. بالکل صحیح. میرے خیال سے وقفے پہ آپ کو جانا ہے. جی وقفہ لے لیجیے. جی علامہ صاحب، میں منتظر تھا جس وقت کمپلیٹ ہو تو ہم وقفے پر جائیں. انشاءاللہ واپس آ کر مزید گفتگو کریں گے کھانے پینے کے آداب پر. کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں. بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، علامہ اکرام حسین القادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، اور موضوع ہے کھانے پینے کے آداب. ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب فرما رہے تھے بریک ہو گئی. احتیاط کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کن چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اسراف نہ کریں، جتنا ضرورت ہے اتنا کھائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہے کہ پیٹ کے حصے ہوں اور اس کے کھانے کا ایک حصہ ہو. دوسرا، خاص طور پر جو ہے کافی سارے لوگ، جو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ موٹاپا ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتے ہیں، 10 قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو شریعت نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ ہم کھانے پینے کے اندر احتیاط کریں. ایسی غذائیں نہ کھائیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، کولیسٹرول انسان کا بڑھ جاتا ہے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا، بہت سارے لوگوں کو آپ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں یا کوئی بیمار ہیں، کہ بھائی یہ کیا کھا رہے ہیں، اب یہ میٹھا کھا رہے ہیں. بولا یار کیا ہوگا، مر جائیں گے نا. تو مرنا کوئی بات نہیں، مرنا تو ہر شخص نے اپنے وقت پر ہے، لیکن مرنے سے پہلے مرنا یہ ہے کہ انسان اپاج ہو کر زندگی بسر کرے. صحیح بات ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کھانے پینے کے اندر جو ہے وہ احتیاط کریں. یہ لازم و ضروری ہے اسلام نے. ایک میں جملہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایک بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں، بہت احتیاط سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ شادیوں کے اندر جو دیکھتے ہیں نا ہم کھانے کے اندر بے احتیاطی کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ کوئی غریب غربا، وہ لوگ جو ارب پتی کھرب پتی ہیں، لیکن کھانے کے اندر ساری تہذیب، سارے اصول، سارے اسلوب کو توڑ کر اتنے بھر کے لا رہے ہوتے ہیں، ڈال رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ اس منظر کی ایک تصویر کشی کریں کہ جس وقت ٹک 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 آواز آتی ہے، کھانا کھلا ہے،
تو ساری قوم دوڑتی کیسے ہے. استغفر اللہ ربی. ایک وہ تصویر کھینچنی چاہیے میڈیا کو, سوشل میڈیا پہ دینی چاہیے. ایک تصویر وہ کھینچنی چاہیے کہ کھانے کے بعد جب وہ چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہاں کوئی انسان کھا کے گئے یا پھر کوئی جانور چوپائے کھا کے گئے. پورا کھانا پھیلا ہوا ہے, اللہ کی روزی کی بے ادبی ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ روٹی کی عزت کرو, جی جس قوم سے ناراض ہو کے چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی. اللہ اکبر. زمین سے اٹھایا وہ لقمہ سرکار نے صاف کر کے کھایا, دروازے سے اٹھایا. وہ اللہ اکبر. یہ قدر حضور نے سمجھے. علامہ صاحب نے احتیاط کے حوالے سے بہت خوبصورت اور موجودہ دور کو بھی پیش نظر رکھ کے جو باتیں ارشاد فرمائی. علامہ اکرام حسین القادری صاحب بسیار خوری کے بارے میں اکثر ہمارے اسلاف, ہمارے اولیاء کاملین جو ہے اس کے حوالے سے تذکرہ اس کا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, کھانے پینے کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں دونوں جو ایکسٹریم پوائنٹس ہیں نا انہیں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. جیسا کہ بعض دفعہ ہمیں ایسی بات بھی نظر آتی ہے کہ بالکل آپ کھانے سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. اس بارے میں جو شریعت کا ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا کھانا کہ جس کے ذریعے سے آپ کی حیات کی رمق باقی رہے, اتنا کھانا آپ پر فرض ہے. صحیح. اور حلال کمانے کے لیے اور بدنی عبادت کے لیے جتنی توانائی ضروری ہے اتنا بھی کھانا آپ پر فرض ہے. چونکہ حلال کمانا ضروری ہے, پھر بدنی عبادات کا ہونا ضروری ہے. اب رزق کو اور غذا کو اور کھانے کو آپ چھوڑ دیں اور وہ عبادات نہ کر سکیں, فرض ادا نہ کر سکیں, تو گویا اس فرض ادا نہ کرنے پر ضرور وبال ہے کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے. تو اتنا کھانا فرض ہے. یہ ایک وہ ایکسٹریم ہے جو بالکل لو ایکسٹریم پر بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر دوسرا وہ بسیار خوری ہے, اور جس کے بارے میں علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ بہت زیادہ کھانا بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم فرامین کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ بسیار خوری کو آپ نے بیماریوں کی جڑ قرار دیا ہے کہ یہ بسیار خوری سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. اور یہ ایک انگلش میں ایڈیم بھی یوز کیا جاتا ہے کہ گلوٹنی کلز مور دین دا سورڈ, کہ یہ جو بسیار خوری ہے یہ تلوار سے زیادہ نقصان دہ اور مہلک ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت زیادہ اعتدال کی حاجت اور ضرورت ہے کہ جتنی زیادہ آپ کو ضرورت ہے آپ کے جسم کو اتنا پورا کیا جائے. جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ اپنے معدے کے 3 حصے کرنے کا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے ہے, دوسرا پینے کے لیے ہے, اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے. لیکن آج کا ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ بسیار خوری یعنی آج کھا رہے ہیں اس کے بعد ہمیں ملنا ہی نہیں. جیسے کہ شادی کی تقاریب میں ہمیں نظر آتا ہے بالکل حلق تک آپ نے اسے کھا لیا اور پھر کھانے کے بعد جا کر سیدھا آپ نے سونا ہے. کسی قسم کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جا کر اندر زہری بننا ہے, پوائزن بننا ہے, اور پھر اس سے السر اور نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے جنم لینا ہوتا ہے. اور آئے دن فوڈ پوائزن کو ہم فیس کرتے ہیں, لیکن ہم ان چیزوں سے باز نہیں رہتے. یہ بات ہے. پھر تعلیمات اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں اور اسلاف امت کے جب طریق کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بڑا واضح اور نمایاں ہے جو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص حضور کا مہمان ہوا اور وہ کافر تھا. ٹھیک. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دودھ لانے کا حکم دیا. تو ایک بکری کا دودھ لایا گیا تو وہ پی گیا. صحیح. دوسری کا لایا گیا, پی گیا. 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. اللہ اکبر. رات وہ ٹھہرا اور صبح وہ ایمان لے کر آیا. تو اب حضور علیہ السلام نے دوبارہ اس کے لیے دودھ, مہمان نوازی ہے, صحیح, دودھ منگوایا تو وہ ایک ہی بکری کا پی سکا. دوسری کے لیے اس نے ہاتھ جوڑ لیا, اب مجھ میں ہمت اور سکت نہیں ہے. تو اس وقت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اب یہ جو بسیار خوری ہے, بہت زیادہ جو کھانا ہے, یہ مومن کی علامت نہیں رہی, یہ مومن کی پہچان اور شان نہیں رہی کہ بس آخری دفعہ ہی ہم کھا رہے ہیں اس کے بعد ہمیں ملنا ہی نہیں ہے گویا. تو یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا. اچھا علامہ صاحب, کبھی کبھار ایسا ہو کہ اتفاق ہو جائے, کوئی خوراک بہت زیادہ دل کو بھا جائے, انسان بہت زیادہ بھوک کے عالم میں ہو, تب کھا لیا سو کھا لیا, لیکن اس کا ایڈکٹڈ ہو, عادی ہو جانا. بالکل. اس پر بھی یہ تعلیم ضرور ارشاد فرمائی کہ جب تمہیں بھوک لگے تب کھاؤ, اور بھوک چھوڑ کر ہاتھ پیچھے کر لو. یہ قرون اولیٰ کی بات کی جاتی ہے کہ وہ عجم سے ایک حکیم مدینہ المنورہ آ گیا. اس نے اپنا مکتب کھول لیا, فارمیسی کھول لی کہ جناب یہاں بہت بیمار ہوں گے, میں ان کی علاج معالجہ کروں گا. بہت دن گزر گئے, کوئی مریض نہیں آتا. ایک اہل مدینہ کو پکڑ کر اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, کہ یہاں کوئی لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کہتے چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج تو ہمارے پاس, ہماری دادی اماؤں کے پاس ہے,
اور وہ جیسے ویسے ہی جب احتیاط کو اختیار کر لیا جائے، پریونشن از بیٹر دین کیور، صحیح بات، علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جب آپ احتیاط کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ میڈیکیشن کا کام کر رہے ہیں۔ تو پھر کہا کہ پھر مزید کیا نسخہ ہے تمہارے پاس کہ بیمار نہیں ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک کھاتے نہیں جب شدید بھوک نہ ہو جائے، جی، اور بھوک چھوڑ کر ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ بالکل تو اس نے اپنا بوریا بسترا سمیٹا اور چلا گیا اور کہنے لگا کہ جو بیماری کی جڑ ہے وہ تمہارے درمیان نہیں ہے، تو یہاں پر میرا بھی کام چلنے میرا والا کوئی کام ہی نہیں ہے، صحیح ہے، تو بالکل اس اعتبار سے جب یہ تمام تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں، بالکل صحیح، اور بطور خاص یہ بطور یعنی صاحب ایمان کے لیے یہ بات ضرور ملحوظ خاطر ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے۔ یہ وطیرہ، یہ طریق، یہ انداز صاحب ایمان کا نہیں ہے کہ بسیار خوری کو اختیار کیا جائے، اپنے اوپر ظلم کیا جائے۔ یہ ایک طرح سے اپنی ذات پر ہی ظلم ہے کہ جو چیز پسند آ رہی ہے اسے ضرور لازمی کھانا ہے۔ ہمارے صوفیان نے ذکر کیا نا کہ اسراف یہ بھی ہے، یہ گویا کہ ایک ان کی تعریف ہے، اگرچہ شریعت کا یہ مطلوب نہیں۔ فرمایا کہ اسراف یہ بھی ہے کہ جس چیز کا من چاہا وہ کھا لیا، بالکل، یہ بھی ایک طرح سے اسراف ہے۔ اس پر بھی ہمیں ضرور غور کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، پہلے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا حلال اور حرام بنیاد، اور بنیادی طور پہ ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ایک تو حلال اور حرام کے فرق پہ ہم بات کریں گے، دوسرا جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ پیٹ میں بھوک کو چھوڑ کر ہاتھ روکنا ہے، ہمیں کھانا اتنا کھانا ہے، تو کیا پیٹ بھر کے کھانا گناہ کے زمرے میں آئے گا، کراہیت میں آئے گا، یا اسے ممنوع قرار دیا جائے گا؟ دیکھیں، علامہ لیاقت صاحب نے بھی بات فرمائی اس پر، علامہ صاحب نے بھی، کہ ایک حکماء کا مقولہ ہے کہ کم گفتن، کم خفتن، کم خوردن، یہ تین چیزیں لازم پکڑ لو، کبھی ناکام نہیں رہو گے۔ نمبر ایک کہ کم گفتن، کم بات کرنا، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ ہماری اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ خاموشی عالم کے لیے زیور ہے، جاہل کا پردہ ہے، پردہ، بالکل صحیح۔ اچھا، اسی طریقے سے کم خفتن، کم سونا، جتنا کم سوگے یعنی جو ایک ہماری ہیلتھ کے لیے بہتر ہو، بس اتنا سو جائیں بقدر کفایت۔ زیادہ سونا یہ سستی کی علامت ہے، اور سستی کاہلی ہمیں یوں سمجھ لیجئے کہ دین سے دور لے جاتی ہے۔ صحیح۔ تیسری بات کم خوردن، کم کھانا، یعنی اب آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت آپ نے کھایا، سموسے بھی کھا لیے، پکوڑے بھی کھا لیے، چھولے بھی کھا لیے، ہاں ہو یہ شور مچا لیا، اور پھر گھڑا جو ہے نا شربت بھی گیا، اور اس کے بعد آپ یوں لیٹ گئے، جبکہ جگہ نہیں تھی، آپ یوں لیٹ گئے، اور تراویح بھی گئی، یعنی بمشکل آپ نے نماز پڑھی اور سو گئے، اٹھے ہی نہیں آپ۔ تو اب ایسا کھانا کہ سستی ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ عبادات سے دور ہو جائے، تو اس میں کراہیت تو ضروری ہے، بالکل ٹھیک، کراہیت تو ہونی ہی چاہیے کہ اتنا کھانا مکروہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا خدا نہ خواستہ عبادت کے لیے آپ سست پڑ جاؤ۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ یہ پیٹ کبھی بھرے گا نہیں، کبھی نہیں بھرے گا، قبر کی مٹی کبھی بھرے گا نہیں۔ تو فرمایا کہ 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ ہوا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کھانا یہاں تک کھائیں گے تو یہ ہوا اور پانی کے لیے کیا چھوڑیں گے؟ صحیح بات۔ تو ہم یہاں تک کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی وہ پانی بھی لاؤ، اور ذرا سا چہل قدمی بھی کرنی ہے، تو باقی تو ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کے لیے جگہ چھوڑیں گے تو کچھ بنے گا نا۔ بالکل صحیح، تو اسی لیے عام حالات میں بھی بسیار خوری نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جب یہ خدشہ ہو کہ میرے زیادہ کھانے سے میں عبادات سے دور ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سستی ہو جائے گی، پھر تو اس کو مکروہ سمجھتے ہوئے کم کھائے کہ میری کراہت پیدا ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اذان عصر کا وقفہ ہے، اس کے بعد آگے انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ جو 11واں روزہ پہلے روزے میں ہمیں داخل کر چکا، عشرہ مغفرت کے، اللہ سے دعا ہے کہ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ اذان عصر قاری محمد شہزاد صاحب انشاءاللہ اپنے خوبصورت انداز میں کراچی اسٹوڈیو سے دے رہے ہیں، آپ سماعت کیجئے۔ اس اذان عصر کے وقفے میں ہم نماز عصر بھی ادا کر لیں گے، اور اس کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بخشش و مغفرت کا سفینہ